अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाज़रीन, अपोजिशन की 4 माह की सियासत में पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन अमली तौर पर कुछ करने जा रही है। आज हमने देखा कि बाकायदा तौर पर जो है वो कहा गया अपोजिशन की जानिब से कि 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया जाएगा, भरपूर एहतजाज होगा। PDM की क़यादत और मरियम नवाज जो हैं वो इसकी क़यादत करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जानिब हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से भी जो अपनी हिकमत अमली है वो वाज़े की गई और ये कहा गया कि अगर तो अपोजिशन आती है इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के बाहर, अगर एहतजाज करते हैं, धरना देंगे तो हम रुकावटें खड़ी नहीं करेंगे, रोका नहीं जाएगा। लेकिन ये शर्त भी रखी गई कि ये जो एहतजाज है ये पुरअमन होना चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या ये एहतजाज, ये धरना पुरअमन होगा? और हुकूमत जो कह रही थी कि ये एहतजाज जो है वो अपनी मौत आप मर चुका है, ये तहरीक अपनी मौत आप मर चुकी है, तो अब क्या इस एहतजाज से फिर से PDM में एक नई जान देखने को मिलेगी? क्या मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं हुकूमत के लिए? इस पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और मामला जिसने मुल्क की सियासत में तहलका मचाया हुआ है। हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इल्जामात का ना खत्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे मौक़िफ़ का सबूत है, तहकीकात कराएंगे। पहले आपको जरा सुनवा देते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ खान साहब ने इस मामले पर क्या कहा, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन अलग बात कर रही है। हमने देखा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी आज ये मामला ज़ेरे बहस आया और ये कहा गया कि नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट तलब की गई और ये कहा गया कि इंक्वायरी कराई जाए। दूसरी जानिब आज खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे कि ये मामूली मामला नहीं है, अदालत इस पर नोटिस ले। तो अब ये ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सही है, कौन गलत है, इसका फैसला कैसे होगा। यही वो मामलात हैं, दीगर बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा JUI फे कामरान मुर्तज़ा साहब, अब साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का। कामरान मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले जरा आ जाते हैं PDM की जो ये सारी तहरीक है। आपसे सवाल ये है कि इस वक्त PDM की क़यादत और ये PDM की पूरी तहरीक कहाँ खड़ी है? जब ज़ाहिर है ये इत्तेहाद बना, जब जलसे जुलूस हो रहे थे तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बड़े बड़े दावे हो रहे थे। एक तरफ मौलाना साहब थे, दूसरी तरफ मरियम नवाज खड़ी मिलती थी, बिलावल भुट्टो, फिर वीडियो लिंक के जरिए खिताबात भी होते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब इस सारी तहरीक को लेकर अकेले ही रह गए। कल के जलसे भी हमने देखा कि मौलाना साहब थे, 2 बड़ी जमातें कल नहीं थी, इससे पहले भी 1-2 जलसों में नहीं थी 2 बड़ी जो जमातें हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून। तो ये तासुर क्या ठीक है कि मौलाना अपने बयानिए के साथ अकेले ही रह गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि अकेले रह गए हैं। इस वक्त भी आपके सामने PDM मौजूद है और सारे उनकी जो लोकल क़यादत होती है वो भी हमारे साथ होती है। क्योंकि ये जलसे जो है ना वो देखिए, इससे पहला जलसा था मालाकंड का। मालाकंड जाहिर है वो एक कोने में है और उस मालाकंड के जलसे में अगर कोई दोस्त नहीं आया अपनी दूसरी मसरूफियात की वजह से, मगर उनकी लोकल क़यादत शरीक थी तो इस पर गिला नहीं किया जा सकता। इसी तरह से लोरलाई एक बहुत छोटा सा शहर है, आप चंद बाजारों का और चंद गलियों का शहर कह सकते हैं। तो उसमें भी अगर बिलावल साहब नहीं आए या मरियम साहब नहीं आएंगे तो उसकी वजह से कोई गिले शिकवे की बात नहीं बनती। ये वैसे भी ये जो ना ये KPK में और इसमें अपना बलूचिस्तान में ये हमारे एरियाज हैं जहाँ से हमारे आम तौर पे हमारे लोग जीत के आए हैं। तो जब ये हमारे वो एरियाज हैं उसमें उन्होंने शायद इसको मुनासिब समझा होगा कि जो उनकी पहले प्रायोरिटीज हैं उसके ऊपर उन्होंने वो कवर किया होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी चीज, मौलाना साहब को पहले दिन से ही हमने देखा कि कामरान मुर्तज़ा साहब बयानिया बड़ा सख्त रहा है। वो कहते थे कि असम्बलियां जाली हैं, इस्तीफे दें, फिर लॉन्ग मार्च की बात करते रहे, वो कहते रहे कि धरना देंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 2 बड़ी जमातें, उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है। वो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं, वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, फिर धरने के मामले पर भी उनका स्टांस मुख्तलिफ है। तो इस मामले पर भी मौलाना का बयानिया जो है वो दूसरी जमातें देख रहे हैं हम कि वो साथ नहीं है। देखिए, वो मुख्तलिफ सियासी जमातें, आप खुद कह रही है ना मुख्तलिफ सियासी जमातें, तो जब मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं वो JUI का हिस्सा तो नहीं है, तो JUI से उनका मौक़िफ़ जो यकीन मुख्तलिफ है, वरना अगर मुख्तलिफ ना होता तो JUI और वो जमातें एक जगह के प्लेटफॉर्म से तो ये सारी जमातें इकट्ठी।
कम से कम नुकात पे जो है ना हमने एग्री किया हुआ है, तो वो कम से कम नुकात जो है वो सिर्फ इस गवर्नमेंट को हटाना है। तो उसके लिए अपना अपना तरीका कार है, अपना अपना विजन है, अपना अपना नैरेटिव है। तो फिर इसमें ज़ाहिर फर्क आता है और फर्क आना भी चाहिए, यही खूबसूरती है इसकी। चले एहतशाम साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं। अब जाहिर है 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की भी बात हो रही है पीडीएम की जमातों की तरफ से, तो आपको क्या लगता है ये कोई मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? एक दफ़ा फिर जो है वो तमाम जमातें हम इकट्ठी देखेंगे उसी तरीके से ये लेकर तहरीक में? आपको लगता है कि फिर से जान आ जाएगी? देखिए सोनिया, अभी तक की जो अपोजिशन की सियासत हो रही थी इसमें मेरा ख्याल है तेज़ी से अब यूँ लग रहा है कि दो राय शायद नहीं है कि बड़ी हद तक पीडीएम की तहरीक जल्द से जुलूसों तक महदूद होकर रह गई थी। ठीक है, और फिर आपने देखा कि जिस बड़े वाज़ेह तरीके से फैसले किए गए थे कि जनवरी की डेडलाइन दी गई, फिर मार्च की डेडलाइन पे आए, फिर कहा जी हतमी फ़ैसले फरवरी में किए जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं कि जो हुकूमत के लिए बड़ी सेटिस्फाइंग है, जिसको कहते हैं, उनको पता चल गया कि जी मामला शायद उनके लिए इतना परेशान कुन नहीं है। और दूसरी बात है कि जिस तरीके से सेनेट और बाकी असम्बलियों से इस्तीफ़े देना, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना, आपने देखा पीपल्स पार्टी ने पहले सबसे पहले कहा कि जी हिस्सा लेंगे, फिर आपने देखा मुस्लिम लीग नून वालों ने कह दिया। तो मौलाना साहब तो डे वन से ही कहते रहे, मुर्तज़ा साहब के नहीं भाई हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए, बड़ी मुश्किल से उन्हें मनवाया। अल्टीमेटली अब देख लें दोबारा से आके दोनों पार्टियाँ स्टेटस को की पार्टियाँ हैं, वैसे तो सब कहते हैं इस मुल्क में पार्टियाँ सब ऐसी हैं, तो इन्होंने देखा कि भी हमारे मिजाज के मुताबिक चीज़ें ठीक नहीं हो रही, एक हद तक हम मौलाना साहब का साथ दे सकते हैं। बड़ा वाज़े तौर पे जो चीज़ें इशारे मिल रहे हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी और PMLN चाहते हैं कि जी एक हद तक जो है ना हम अदारों के ख़िलाफ़ जाएँ, और मौलाना साहब सोनिया चाहते हैं कि हर हद क्रॉस कर दी जाए, वो हदें पार करना चाहते हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिससे सियासी लोग कह रहे हैं कि जी ये उनकी सर्वाइवल के लिए, दोनों बड़ी पार्टियों की सर्वाइवल का मसला है, तो ऐसा नहीं होगा। अब दो चीज़ें आपने पूछी हैं। पहली तो बात है कि जो लग रहा था कि जी ये तूफ़ान आएगा, मुश्किलात पैदा होंगी, तो फौरी तौर पे तो हुकूमत के कॉरिडोर में अगर हम देखें तो वो शायद इतनी परेशानी नहीं जितनी पहले हम देख रहे थे कि जी आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। यहाँ तो आप रोज़ देखते हैं जलसे छोटे मोटे लोग आके धरना देते हैं तो मुसीबत बन जाती है। तो एक बड़ा अगर 50-40 हज़ार बंदे जैसे मौलाना साहब पहले धरना दे चुके हैं तो एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब ये कल की जो 19 तारीख का जो फैसला है ये बड़ा अहम फैसला है। अब देखें गवर्नमेंट अननर्व तो हुई, वाज़े तौर पे कहना पड़ेगा। अगर कहें देखें ना, अब 4-5 बंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो इसका मतलब है उन्होंने इसको सीरियसली लिया है कि भी इलेक्शन कमीशन के पास आएंगे, वो एहतजाज नहीं करेंगे, वो उन्होंने कहा हम धरना देंगे, लेकिन ना रोकने का फैसला सुने देखे ना, उन्होंने कहा धरना देंगे। और आप फ़रोग नसीम साहब ने जिस तरीके से लॉ मिनिस्टर उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फैज़ाबाद धरने के बाद यहाँ पे हर जगह धरने नहीं हो सकते। तो एक मिजाज और सोच भी बता रहे हैं हुकूमत अपनी अपोजिशन के लोगों को ऐसा ना करें। साथ कैरेट एंड स्टिक भी है, कहते हैं जी देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि ये एक मुश्किल घड़ी है PTI के लिए और PDM के लिए, वो इसको कैसे आगे लेके जाती है ये $1 मिलियन क्वेश्चन। बिल्कुल, और ज़रा सुनवा भी देते हैं आपको कि आज हुकूमत की जानिब से जो धरने का ऐलान अपोजिशन ने किया, हुकूमत की स्ट्रैटेजी थी, बड़े वाज़ेह अंदाज में बात की गई, ज़रा आपको सुनवा देते हैं फिर इस पर मज़ीद कमेंट लेते हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया गया है कि हर जगह धरना नहीं हो सकता, हर जगह प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आप एहतजाज करें, आपका जमहूरी हक है, लेकिन पुरअमन होना चाहिए एहतजाज। तो क्या ये एहतजाज पुरअमन होगा? देखिए, जितने भी अभी तक एहतजाज हुए हैं, लॉन्ग मार्च जो हमारा आज़ादी मार्च था, उसके बल्कि बहुत सारे आज़ादी मार्च थे, और उसके बाद जो अल्टीमेट हमारा जो यहाँ तक इस्लामाबाद तक आया, ये सारे पुरअमन थे। हमने एक अपना सियासी हक इस्तेमाल किया और उसके बाद जो है हमने बगैर एक गमला तोड़े जो है पुरअमन तौर पर मुंतशिर हुए। ये भी इंशाल्लाह पुरअमन होगा अगर गवर्नमेंट के पास से कोई गड़बड़ ना हुई तो। अगर कोई डर है, कोई खौफ है तो इनके पास से या इनके पीछे जो लोग हैं उनके पास से है। अदरवाइज जो ना हमने कानून को हाथ में नहीं लेना। तो ये शुक्र है अल्लाह का कि इनको फैजाबाद धरना केस याद आ गया, बाकी चीज़ें पता नहीं इनको याद है, फ़रोग नसीम को या नहीं याद है उस केस में, या उस फैजाबाद धरने की वजह से उस जज साहब का निशाना बनाना। वो फैजाबाद धरना केस था यकीनन, और उसके साथ वो डेबियो वाला केस था जिसके बाद जो है ना वो जज साहब टारगेट हुए हुए। तो चलिए शुक्र है अल्लाह का कि हमारी वजह से कम से कम इनको एक केस तो याद आया। कामरान साहब, आपने आज़ादी मार्च का जिक्र किया। आज़ादी मार्च को लेके अगर हम देखें तो मौलाना साहब के बारे में बहुत लोग ये बात करते हैं और कुछ लोग प्राइवेटली कोट भी करते हैं कि उन्हें गुस्सा भी है
کہ بھی جس طریقے سے یہ ان کا دھرنا ختم کرایا گیا تھا، ان کو کہا گیا تھا کہ جی ان کو ایشورنسز دی گئی تھی، یقین دہانیاں کرائی گئی تھی کہ جی حکومت جائے گی عمران خان کی، وہ نہیں گئی. تو سوال میرا آپ سے ہے کہ کس نے یقین دہانیاں کرائی تھی؟ بار بار چودھری برادران کا نام آتا ہے اور سنا ہے کہ ہر میٹنگ میں اس بات کا بڑا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی پہلے ایک دفعہ ہاتھ ہوا، اب نہیں ہمارے ساتھ ہاتھ ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں ایسی صورتحال؟ یقیناً چودھری صاحبان جو ہے اس زمانے میں بہت آتے جاتے تھے اور انہوں نے یقین دہانیاں کروائی تھی، اور اس وقت جو ہے اس یقین دہانیوں میں شاید یہ بات بھی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ بھی اور یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی، دونوں باتوں کی جو ہے نا، جو میری اندازہ ہے اس میں کہ یہی چودھری برادران تھے. مگر اب اگر کوئی اپنی بات پہ قائم نہیں رہتا تو یقیناً جو ہے نا یہ ہمارا قصور نہیں ہو سکتا. انہوں نے گڈ فیتھ میں یا بیڈ فیتھ میں جو بھی یقین دہانیاں کروائی اور اس کے بعد اس پہ قائم نہیں رہے. باقاعدہ ایک ٹارگیٹ کا مہینہ تھا اور مہینے کے بعد جو ہے نا اس کے بعد کئی مہینے گزر گئے، بلکہ اب تو سال ہونے کو ہے. تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد بھی ایک جدوجہد ہے نا، ایک سیاسی جدوجہد ہم جسے درست سمجھ رہے ہیں اس کو کوئی اگر درست نہیں سمجھ رہا یا کوئی ساتھ نہیں چل رہا یا کوئی ساتھ نہیں چلنا چاہ رہا یا اس کے بعد اگر کسی بات پہ بچے کرتا ہے آپ کو تو ہوتا ہے، یہ سب کچھ پالیٹکس میں ہوتا ہے. ایک چیز اور کامران صاحب بتائیے گا، ایک بات اور بھی لوگ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی پیمن کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پر کیسز بھی بنے، ہمارے لوگوں کو اندر بھی بھیجا گیا، لمبے عرصے تک رہ بھی رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لحاظ سے تو جے یو آئی یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا. مولانا صاحب اتنے فرسٹریٹڈ، اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ 20 سال کی سیاست ان کی جو کم از کم حکومتوں میں رہی ہے، ان کا رویہ بالکل ڈیفرنٹ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ غصہ ہے، یہ کس طرح کی فرسٹریشن ہے، ڈیسپریشن ہے؟ کیا ایک میں کلپ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، دیکھ رہا تھا ان کا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی میرے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی حکومت مکمل ہو جائے. یہ تو انہوں نے کہہ بھی دیا، یہ ویڈیو کلپ ہے ان کا. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا صاحب جس طرح لوگ مخالفین الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ حکومت سے کبھی باہر رہے ہی نہیں، لہٰذا اس وجہ سے سارا معاملہ جو ہے نا وہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ فرسٹریشن نہیں ہے، اور حکومت میں اگر وہ رہے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک کمیٹی کی حد تک رہے ہیں. اگر کمیٹی میں تو بہت سے لوگ جو ہے نا، میرا خیال آج تک پاکستان میں سینکڑوں لوگ جو ہے نا انہوں نے کمیٹیاں چیئر کی ہیں. کمیٹی میں کیا ہوتا ہے، ایک گاڑی ہوتی ہے، اسٹاف ہوتا ہے کچھ، یا کچھ تھوڑے سے ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں، پیٹرول وغیرہ اس گاڑی کے لیے ہوتا ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا. کیسا جس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے نا جے یو آئی حکومت میں رہی اور حکومت میں جو نا ہم نے بڑے مزے پارٹی کے وزیر بھی رہے ہیں. جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ڈپٹی چیئرمین بھی رہے ہیں ان کے وہاں پہ بلوچستان اسمبلی میں. یہاں پہ اسلامک ایڈیالوجی کونسل کے فیڈرل منسٹر کا عہدہ وہ ان کے پاس رہتی تھی، پھر ایک اور وزارت ان کے پاس ہوا کرتی تھی. یہاں پہ 3-4 عہدے ان کے پاس ہوا کرتے تھے جی ان کی پارٹی میں. شیرانی صاحب جب ہمارے ساتھ تھے، شیرانی صاحب جب جو ہے نا انہوں نے ہمارے خلاف پریس کانفرنس نہیں کی تھی، اس وقت تک ہمارے ساتھ تھے، اور اس سے پہلے وہ اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں رہے ہیں. اور حیدری صاحب جو ہے نا ڈپٹی چیئرمین رہے ہیں. تو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہونا کوئی اقتدار تو نہیں ہے، یہ تو اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر جیسا کوئی عہدہ ہے، اس سے زیادہ تو کبھی بھی نہیں ہے. گورنمنٹ ہونا تو نہیں ہے. اور اگر کوئی دوست اس بات پہ گلا کرتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی کیس اس بات پہ نہیں بنے تو یہ بھی غلط فہمی ہے. اسپیکر ڈپٹی اسپیکر یا چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کے عہدوں کے خلاف تو کبھی بھی اس طرح کے کیس نہیں بنے، نہ ان کے اتنے بڑے کوئی اختیارات ہوا کرتے ہیں. عام سی بات ہوتی ہے، انہوں نے ہاؤس کو جو ہے نا ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے اس وقت میں، اور تھوڑا بہت جو ہے نا ان کا فرق پڑتا ہے. میں خود سینٹ میں رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین کا کیا اختیار ہوا کرتا ہے یا کیا ان کو ملتا ہے یا کیا وہ کر سکتے ہیں. اس بات پہ کیسز نہیں بنا کرتے. چلیں احتشام صاحب، میں اب آپ کی طرف آؤں گی. اسی اگر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں تو ظاہر کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی سوال کریں گے، لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، مولانا فضل الرحمان بڑے ابھی بھی کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں اپنے جلسے جلوسوں میں. گزشتہ روز بھی وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو ہم گھر بھیج دیں گے، تختہ الٹا دیں گے. ہم نے دیکھا کہ دھرنوں جلسے جلوسوں سے حکومتیں گرا نہیں کرتی. پی ٹی آئی نے بھی 126 دن کا دھرنا دیا، کچھ نہیں ہوا. آج آپ کو لگتا ہے کہ کوئی صورتحال اس طرف جا سکتی ہے؟ یہ کانفیڈنٹ ابھی بھی بات یہ ہے کہ سیاسی لیڈروں کا، اپوزیشن کا، ان کی تحریک کا یہ ان کو پورا حق ہے کہ وہ یہ ساری باتیں کریں. اب مریم صاحبہ نے جب کہا تھا آر یا پار ہوگا 13 دسمبر کو، نہیں ہوا تو کیا ہوا، ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے ان کا بھی، مولانا صاحب کا کل بھی انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو جانا ہی ہوگا. بڑے اعتماد سے آپ صحیح کہہ رہی ہیں، انہوں نے کہا تھا جانا ہی ہوگا. دیکھیں سیاست میں تو اس کو انگریزی میں مجھ سے زیادہ کامران صاحب سمجھتے ہیں کہ ایک سگنلنگ، میسیجنگ، ایک پوسچرنگ ہوتی ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ اپنا نقطہ نظر کیسے بتا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کچھ مشکلات تو پیدا ہو گئی تحریک کے لیے، اور خاص طور پہ کامران صاحب میں آپ سے بھی پوچھوں گا کہ جو آپ کی پارٹی کے اندر جو دراڑیں پڑی ہیں، 4 لوگ آپ کے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جو اپنا ان کے بیانات بھی آتے ہیں حافظ حسین احمد صاحب کے بھی اور شیرانی صاحب کے بھی، ایک
کہ ہمارا پلڑا بھاری ہوگا، بلکہ کہتے ہیں ہمارے نام سے JUI پاکستان کے نام سے جو پارٹی ہے، یہ ان کی تو JUI فضل الرحمان ہے، ہمارے نام سے پارٹی ان کا کلیم ہے کہ جی یہ رجسٹر ہوئی ہے، ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ڈنٹ پڑا ہے اس تحریک کے دوران آپ کی پارٹی کے چیتا چیتا لوگوں کو چلے جانا، اور ان کا دعویٰ کہ اور لوگ بھی جائیں گے؟ یہ محترم لوگ تھے اور محترم لوگ ہیں جو گئے ہیں۔ شاہین صاحب، حافظ حسین احمد، ہمیں ان سے عزت ہے، ان کو احترام ہے ان سے، مگر ان سے لوگوں کے جانے سے فرق بھی پڑتا ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ فرق نہیں پڑا یا فرق نہیں پڑے گا، مگر یہ دیکھیے کہ آپ جو لوگ بھی گئے ہیں، ہمارے گل نصیب صاحب سے، گل نصیب کو سنا ہے واپس آ گئے ہیں، شجاع الملک صاحب سے، اس میں کچھ لوگ سینیٹر بھی رہے اور کچھ MNAs بھی رہے، مگر اس وقت ان کے پاس کوئی بھی ایسا عہدہ نہیں تھا، نہ وہ سینیٹرز تھے، نہ MNA تھے، نہ MPA تھے۔ مزے کی بات ایک اور آپ کو بتا دوں کہ ان کے ساتھ ایک بھی ایسا شخص جو ہے نا پارٹی کا، جو MNA ہو، سینیٹر ہو، MP ہو، وہ نہیں گیا۔ دو اسمبلیوں میں ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، صوبہ KPK میں اور صوبہ بلوچستان میں، وہاں سے ایک شخص بھی جو ہے نا ان کے ساتھ نہیں گیا، نہ نیشنل اسمبلی میں، نہ صوبائی اسمبلیوں میں، نہ سینیٹ میں۔ یہ بڑا سمبولک ہوتا ہے، آپ کی پارٹی میں کبھی اس طرح دراڑیں نہیں پڑی؟ مجھے پتا ہے 3 دہائیوں پہلے 2 پارٹیاں بن گئی تھیں آپ کی پارٹی میں سے، ہزاروی صاحب علیحدہ ہوئے تھے جب، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ان کے جانے کے بعد کوئی بالکل فرق نہیں پڑے گا، یا آپ کے خیال میں اب اگر وہ جلسے جلوس کریں گے، پریس کانفرنسز کریں گے، لوگوں کو ساتھ بیٹھا کے باتیں کریں گے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا، پارٹی کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ پہلے کہا کہ فرق پڑتا ہے سب کے جانے سے، ہر آدمی اپنی جگہ پہ اہم ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ اہم ہیں، مگر میں نے شاہین صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی ہے، میں پارٹی کا ایک ممبر ہوں چھوٹا سا، میں اس پریس کانفرنس میں صرف 4 لوگوں کو جانتا تھا، جس کو میں پارٹی کے اندر ہوتے ہوئے آپ بتا دیجئے کہ اس کی فوٹوز ابھی جو ہے وہ نکلوا لیجیے، آپ اس میں سے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو اس نے شاہین صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے؟ اگر میں 4 لوگوں کو جانتا ہوں، ممکن ہے آپ 6 لوگوں کو جانتے ہو، تو جب 6 لوگوں کو لوگ اگر جانتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اتنا بڑا ایک چیز کلیریفائی میں کر دوں، میں نے ہزاروی کہا ہے، سمیع اللہ گروپ جو ہے نا ان کی علیحدہ آپ جماعت بنی تھی، جی ہاں، مرحوم کی، جی چلیں اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ کہ ڈیمیج نہیں کیا، اگر کچھ لوگ چلے بھی گئے پارٹی سے تو اتنا فرق نہیں پڑا، خیر مزید بھی بات کرتے ہیں۔ ایک مختصر بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے، مختصر بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کامران مرتضیٰ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ابھی بریک پر جانے سے پہلے جس انداز میں بات ہو رہی تھی، آپ کہہ رہے تھے کہ ظاہر پارٹی کی کچھ سینئر لوگ چھوڑ کر گئے، زیادہ فرق نہیں پڑا، لیکن بہرحال جس انداز میں وہ لوگ سامنے آئے، جس انداز میں باتیں کی، کچھ ڈیمیج کر جاتی ہیں یہ چیزیں پارٹی کو۔ اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ اس تحریک کے بعد نہ صرف JUI فے بلکہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اختلافات سامنے آئے، کچھ لوگ وہاں بھی کھل کر سامنے آئے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی وجہ کہیں اداروں کے اوپر جو مولانا فضل الرحمان کا جو بیانیہ بڑا سخت رہا ہے، بڑی سخت وہ تنقید کرتے رہے، کر بھی رہے ہیں، جس طریقے سے ابھی بھی بات کی جاتی ہے مولانا کی جانب سے کہ ہم پنڈی کا رخ کریں گے، ہم کھل کر تنقید کریں گے، کہیں وجہ یہ تو نہیں ہے؟ دیکھیے، وجہ کوئی نہ کوئی تو ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ دوست چلے گئے، اور وہ وجہ جو ہے وہ یقیناً ایسی ہے کہ اس کا تعلق اس تاریخ سے بھی ہے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس بات سے بھی ہے۔ اس وقت دو پارٹی کی ٹارگٹ تھی مینلی، اور اس میں JUI تھی اور نون کی۔ نون میں بھی اس طرح سے اختلاف پیدا کیا گیا یا اس کو سامنے لایا گیا، اور اسی طرح سے JUI میں اختلاف پیدا کیا گیا، اس کو سامنے لایا گیا۔ اب اس بات کا ثبوت کسی کے پاس نہیں ہوا کرتا کہ اختلاف کس نے پیدا کیا اور کون اس کے پیچھے ہے، مگر اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو بات کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، اس جو کچھ بھی جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا بینیفیشری کون ہے وہ دیکھنا ہوگا۔ بینیفیشری کا پتہ چل گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اختلاف پیدا کیا تو کس نے پیدا کیا، نقصان ہوا تو کس نے۔ لیکن کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تنقید نہیں ہونی چاہیے؟ جس طریقے سے کھلم کھلا تنقید ہوتی ہے، نام لے لے کر آپ اداروں پر تنقید کرتے ہیں، یہ تو یہ کہا جاتا ہے یہ تو دشمن کا بیان ہی ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ ہماری فوج کمزور ہو، عوام فوج کے سامنے کھڑی ہو، جس انداز میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پنڈی کی طرف رخ کریں گے، وہاں پر ہم مارچ کریں گے، تو یہ کوئی جمہوری رویہ تو نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری کے ساتھ ساتھ دستوری رویہ بھی ہو، اور وہ دستوری رویہ جو ہے ہم
افواج سے بھی جو ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی دستوری رویہ ہوگا, وہ بھی قانون کی پابندی کریں گے. اب 72-73 سالوں کے بعد وہ وقت یقیناً آ گیا ہے کہ اس دستور کا, اس سبق کتاب کا احترام کیا جائے اور دل سے احترام کیا جائے, اور صرف یہ نہ کہا جائے کہ ISPR کی جانب سے یہاں ہم احترام کرتے ہیں, یہاں مداخلت نہیں کرتے. ایسی بات جو ہے جب ان کے منہ سے جب آتی ہے, سامنے آتی ہے, تو اس ملک کا کیا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو بلیو کرتا ہے؟ یہ سوال ہے جو میں آپ کے لیے چھوڑنا چاہ رہا ہوں. واضح طور پر کلیئر تو کر چکے ہیں, جو فوج ہے حکومت کا ذیلی ادارہ ہے, یہ منتخب حکومت کے ساتھ کھڑا ہے, سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. اب مزید آپ کو کیا یقین دہانی چاہیے؟ سونیا, آپ اپنے ایمان سے کہیے کہ آپ یہ بلیو کرتی ہیں, ایمان کو سامنے رکھ لیجیے اور یہ بلیو کرتی ہیں کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں اور ایمانداری سے آپ اس کو کہہ رہی ہے, سر وہ کلیئر کر چکے ہیں, وہ کہہ چکے ہیں کہ فوج جو ہے اسے سیاست میں نہ گھسیٹا جائے, سیاست میں نہ لایا جائے. کیا پروف چاہیے فوج مزید کیا کرے فوج کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ فوج جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ منتخب حکومت کو گھر بھیجا جائے, آپ خود تو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے, خود آپ دعوت دیتے ہیں. نہیں, ہم ان کو دعوت نہیں دے رہے. ہم ان کو صرف دستور, ہماری اس تاریخ کے نتیجے میں گورنمنٹ جاتی ہے یا نہ جاتی ہے, صرف ادارے جو ہے دستور کے دائرے میں آ جاتے ہیں, تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اور ٹھیک ہے, میں احتشام صاحب کی طرف ذرا آ جاتی ہوں. اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جس دن آپ دل سے یہ بلیو کرنے لگ جائیں کہ ادارے جو ہے دستور کے دائرے میں آ گئے ہیں, یہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا, یہ اس ملک کے عوام کے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا کہ وہ دل سے بلیو کرے کہ جو کچھ ڈی جی صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں. ہم سارے آ گئے سر احتشام صاحب, یہ ملک ہمارا, یہ فوج ہماری, ملک کا بچہ اپنی فوج پر فخر کرتا ہے. بارڈر پر فوج, ملک میں کہیں بھی کوئی غیر معمولی صورتحال ہو تو وہاں فوج. تو یہ جس طریقے سے فوج پر تنقید ہو رہی ہے, ابھی جس طریقے سے کامران مرتضیٰ صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ دل سے تسلیم کریں گی تو کہ فوج مداخلت نہیں کرے, کیا کرے آخر فوج کو, ان کو یقین ہو جائے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, کچھ حقیقتیں ہیں کامران صاحب, معذرت کے ساتھ کچھ کروڈ ریالٹیز ہیں جس کو ہمیں زمینی حقائق کے ساتھ ساتھ ماننا ہوگا. آپ مجھے بتائیں نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے 20 سال کی جو حکومتوں کے ساتھ رہے ہیں, کبھی انہوں نے فوج پہ تنقید کی ہے؟ بلکہ سب کو پتہ ہے کہ فوج کا یہ ایک رول اگر ہے کوئی, جس کو لوگ کہتے ہیں ایک ان ازومنگ طریقے سے وہ ہیں, تو سارے پارٹنر بنتے ہیں. اس کے بعد ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے کہ جو اپوزیشن میں ہوتی تھی حکومتیں, وہ کس طریقے سے کہاں جا کے مل کے وہ برس اقتدار حکومت کو وہاں سے ہٹایا کرتی تھی. تو یہ تو آپ معذرت کے ساتھ یہ نہ کہیں, یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. ہم نے خود ہی ان کو تیار کیا, ہم نے خود ہی ان کو دعوتیں دیں کہ وہ آئیں. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو مولانا صاحب پہ قسم ہو رہا ہے کہ وہ اس لحاظ سے پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہوئے ہیں. اب لوگ پھر سوال بھی تو اٹھاتے ہیں نا کہ بھی اگر یہ ریگڈ الیکشن ہے تو ان کے صاحبزادے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں سندھ میں ہے تو وہاں پہ الیکشن ٹھیک ہوا تھا. تو میرا خیال ایسا نہیں ہے. ابھی پھر دیکھیں نا سینٹ کے حوالے سے جس طرح سٹانس بدلا گیا, بہت ساری تبدیل ہوئی. تو میرا اپنا خیال ہے ایسا نہیں ہے. اصل تو بات ہونی چاہیے کہ آپ ہمیشہ کی طرح ایک آپ کا سٹینڈ ہو نا کہ آپ کامریڈ ہیں ڈے ون سے, تو پھر ہم مانیں گے بھی. اب سب کا ماضی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے, ہمام میں سارے ہی ننگے ہیں, کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے اس موجودہ صورتحال میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک ایک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے, ہندوستان اور سیکورٹی ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز 12 کی قسم دنیا کی وہاں آپریٹ کر رہی ہیں, ان حالات میں ان کو تقویت ملتی ہے. کس کو نہیں پتہ کہ جب آپ اس طرح کی بات کریں گے, اداروں کے بارے میں بات کریں گے, تو کس کو فائدہ ہوگا. اصل سوال ہے کہ مولانا صاحب پرووک کر رہے ہیں, اور یہ جب پرووک کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آج معذرت کے ساتھ کیوں کہنا پڑا تھا بلاول بھٹو زرداری کو کہ جی ہم آپ کے بیانیے سے متفق نہیں ہیں. کیوں انہیں کہنا پڑا کہ نواز شریف صاحب خود آ کے لیڈ کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیوں ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کہا گیا کہ جی یہ سارے معاملات ہیں جو ہماری تباہی کے لیے ہیں, یہ تو ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے کھونے کے لیے, ہم سب کچھ کھو دیں. تو معذرت کے ساتھ اتنا آسان معاملہ بھی نہیں ہے کہ 20 سال حکومتوں کا ساتھ دینے کے بعد آج مولانا صاحب کو یہ خیال آئے کہ نہیں جی ہم تو اداروں کے خلاف ہیں, ان کا رول نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں وردی میں مشرف کو کس نے لگ کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا. ایم اے کس نے بنا کے دی تھی جو 5 سال حکومت کے پی میں رہی ہے مولانا صاحب کی باقی پارٹیوں کے ساتھ مل کے؟
تو یہ تو ہے کہ وقت کی بات ہے. بالکل. اب یہ کیونکہ نہیں ہے سیاست میں، پارلیمانی سیاست سے آؤٹ ہیں، تو ہر طرح کا غصے کا اظہار ہو رہا ہے. بالکل. اور دوسرا کامران مرتضیٰ صاحب کوئکلی ذرا اس پر بھی کامنٹ کر دیجئے. جس طرح سے احتشام صاحب بات کر رہے ہیں، ملک اس وقت متحمل ہے ایسی چیزوں کا، ایسے وقت میں جب بیرونی خطرات بھی موجود ہیں، بھارت جس انداز میں سازشیں کر رہا ہے، تو یہ وقت آپ نہیں سمجھتے کہ یکجا ہونے کا ہے، فوج کے پیچھے کھڑے ہونے کا ہے، بجائے اس کے کہ آپ عوام کو بھی اکسائیں اور یہ کہیں کہ ہم رخ کریں گے وہاں پہ، اور عوام کو بھی فوج کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں؟ بہت لمبے سوالات آپ نے کر دیے، اور اتنے لمبے سوال کہ اس کو جواب اس کو سم اپ کرنا جو ہے نا مشکل ہو جائے گا. میں بڑا اس کو آسان تھا وہ کرتا ہوں. جی. آپ کہتی ہیں کہ یہ ملک جو ہے نا وہ مشکل میں ہے، اور یہ ملک جو ہے نا کب مشکل میں نہیں تھا، اور یہ نیریٹو کس کا ہے؟ جب فاطمہ جناح تھی ایوب خان کے مقابلے میں تو بھی یہی کہا گیا تھا جو یہ آج والا نیریٹو ہے، یہ ملک مشکل میں ہے، انڈیا جو ہے نا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اس وقت فاطمہ جناح کو یہ بھی کہا گیا تھا قائد اعظم کی بہن کو کہ وہ پختونستان بنانے کی سازش میں شریک ہیں. معلوم ہے آپ کو، یاد ہے آپ کو، یا میں بھجوا دوں اس کے کلپ بھجوا دوں؟ ایک کلپ معذرت کے ساتھ آئی ہیٹ ٹو انٹرپٹ ٹو کامران صاحب، وہ کلپ بھی آپ کو بھجوا دیا جائے جس میں خرم کیا نا ان کے جو ہمارے ہیں خرم دستگیر صاحب، ان کے والد صاحب نے جو فاطمہ جناح کی مخالفت کی تھی، ایوب خان کی حمایت کی تھی، تو وہ کتیا کے گلے میں فاطمہ جناح کی تصویر ڈال کے گھمایا پھرا گیا تھا. یہ وہ پارٹی ہے جو پی ایم ایل این، جو بڑی پارٹی ہے آپ کے پاس، ہمارے لیے محترم تھی. دیکھیے خرم دستگیر کا والد تو ایک عام آدمی ہوگا نا جی، یا زیادہ سے زیادہ وزیر بھی رہا ہے وہ ضیاء الحق کی حکومت میں، 2 دفعہ ایم این اے بھی بنے تھے، 3 دفعہ. جی ضیاء الحق کی حکومت میں اگر آپ ایوب خان کا ساتھ دیں گے تو ضیاء الحق کے بعد بھی ضیاء الحق بھی جو نا اس کی حکومت میں بھی آپ ان رہیں گے، اس کے بعد مشرف کی حکومت میں بھی ان رہیں گے، اس کے بعد عمران خان کی اس میں بھی ان رہیں گے. وہ ایک تو ساری باتیں پھر وہ بن جاتی ہیں، یہ کنیکٹ کر جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ غلام دستگیر صاحب جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا، یہ شاید اتنی بڑی ریلیونٹ بات نہیں ہوگی وہ کہ ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے. انہوں نے بھی یقیناً غلط کیا تھا. ہماری والدہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ غلط ہوا، مگر بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا جو سٹنگ اسٹیبلشمنٹ تھی، اس نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ. یہ کیا یہ تاریخ کا ایک جو ہے نا وہ گہرا داغ نہیں ہے پاکستان کے ماتھے پہ؟ کیا اس وقت متحد پاکستان نہیں تھا؟ کیا اس وقت شیخ مجیب صاحب جو ہے فاطمہ جناح کے پیچھے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے؟ ایک چھوٹو کی طرح، ایک چھوٹے لڑکے کی طرح ان کی جو نا وہ کام نہیں کیا کرتے تھے. اور پوری بات سن لیجیے نا. آپ کہتے ہیں کہ ان سب نے جتنے بھی اس تمام میں سارے ننگے ہیں. چلے مان لیا آپ کی بات کے سارے ننگے ہیں، کیا لوگ دستوریت کی طرف نہیں آ سکتے؟ کیا یہ ایک سفر نہیں ہے کہ کل شاید ممکن ہے کہ کل کسی نے کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ مشرف کا ساتھ دیا ہو، کل اس سے پہلے جو ہے نا ضیاء الحق کا ساتھ دیا ہو، اس سے پہلے ایوب خان کا ساتھ دیا ہو. اگر کوئی آج جو ہے وہ دستور کے دائرے میں اپنے آپ کو لے آتا ہے تو یہ بہت اچھی بات نہیں ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ فوج ہماری اپنی فوج ہے، سب سے اچھی فوج ہے، مگر یہ دستور کے دائرے میں آ جائے. ہمارا کہنا بھی یہ ہے، ہم ان کو خدا نخواستہ غدار ڈکلیئر نہیں کر رہے، ان کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے، ہم ان کو دستور کے دائرے میں لانا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم خود دستور کے دائرے میں. یہ ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب، اب ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک اور معاملہ احتشام صاحب جس نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سیاست میں ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت قصوروار ہے، حکومت قصوروار اپوزیشن کو ٹھہرا رہی ہے. کل جس طریقے سے عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے موقف کا ثبوت ہے، تحقیقات کرائیں گے. دوسری جانب آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے، عدالت اس پر نوٹس لے. آپ کو سنواتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب آج کیا کہا، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. جی احتشام صاحب کون صحیح ہے کون غلط، کیسے فیصلہ ہوگا؟ دونوں طرف اب دیکھیں نا، کچھ چیزیں تو ڈیفینیٹلی کہی جاتی ہیں کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب پہ بھی الزامات ہیں، یہ دوسری قسط کے طور پہ پاناما کے بعد ایک چیز آئی ہے، اب تو یہ ڈیفینڈ ان کو کرنا پڑے گا. لیکن جس طریقے سے یہ بات آتی ہے، انجم ڈار نامی ایک بندہ بھتیجا ان کا جو یورپ میں ان کا پی ایم ایل این کا کہتے ہیں کچھ ایکٹیو بھی ہے، اس نے $25 ملین کی آفر کی تھی کہ جی ہمارے یہ کیسز جو ہے نا یہ آپ نہ کھولیں، بند کر دیں، اس کو تحقیقات بند کر دیں اس پہ. انہوں نے کہا کہ جی چیلنج بھی کرتا ہوں اس لیے تو وہ جواب دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ $1 ملین کوسچن کہ جی کون، اب نیب پہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. کس طریقے سے 2000 میں یہ براڈ شیٹ کو مائدہ کیا گیا، پھر 2003 میں یہ مائدہ ختم کیا گیا. پھر وہ جس طریقے سے کہتے ہیں آفتاب شیرپاؤ کا ہم نے $70 ملین 70 لاکھ پاؤنڈ
जो है ना हमने न्यू जर्सी में उनकी जायदाद निकाल ली थी, पैसा निकाल दिया था। अभी भी कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब ने भी कांटेक्ट किया। शहजाद अकबर के बारे में मरियम साहबा भी इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी इन्होंने कट मांगा था केस वापस करने के लिए। ये तो अब ठीक है, अब जिस तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर साहब ने कहा जी हम भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी कहा गया है, लेकिन अहम सवाल यह है कि भी इस मुल्क को तो लूटा तो जा रहा है ना डे वन से ही, मुल्क के वसाइल तो लूटे जा रहे हैं। आज भी स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका का कहता है $10 बिलियन की हर साल जो है ना पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। पैसा तो बाहर जा रहा है ना, सारे मैल हो, और जनाब $660 करोड़ जो थे पड़े हुए थे स्विस बैंकों में जरदारी साहब के। ये हकीकत तो है ना, किसको नहीं पता। नवाज शरीफ साहब लोगों ने पहले नहीं माना सारे अपने अपार्टमेंट्स को, बाद में आहिस्ता आहिस्ता माना। फिर आपने देखा किस तरीके से चोई निसार ने, सिद्दीकुल फारूक ने जाके तस्दीक की हम ठहरे हैं वहाँ पे। तो इल्ज़ामात तो है ना, असल मसला आ जाता है वन लाइनर क्वेश्चन। आप तो माहिर वकील भी हैं कामरान साहब, जब ये कहा जाता है कि जी आप मनी ट्रेल दे दें, आपने पैसे अपने ज़राए कैसे बनाए, आमदन से ज़ायद असासे कैसे हो गए, तो इसका जवाब तो ओनस तो फिर उसी पे आता है ना जिस पे इल्ज़ाम होता है। ऐसा है कि ये मनी ट्रेल, यकीन ये बात बड़ी आसान सी बात है ना कि मनी ट्रेल दे दे। एक तो बात ये कि हमारी जो है ना कौमी आदत हमारी दीजिए कि हम पूरा सच कभी भी नहीं बोलते, हम आधा सच बोलते हैं। इस मामले में भी आप जो बातचीत वाला मामला है, इसमें भी जो है ना एक दूसरे पे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, दोनों फरीक आधा आधा सच बोल रहे हैं। मगर इसके लिए आसान तरीका क्या? आसान तरीका ये है कि इस मामले को जो है ना कोई भी गवर्नमेंट एक और रेफरेंस कर दे, भिजवा दे सुप्रीम कोर्ट को, और उसको कहे कि इसको भी जो है ना ये ले ले, इसका आप पिटीशन कर दे, बल्कि रेफरेंस करने की जरूरत नहीं, पिटीशन फाइल कर दे, क्योंकि ये इशू है और इसको जो है ना आप इसको एग्जामिन करके और इसमें अप्रोप्रिएट आगे पास कर दीजिए, कोई हर्ज नहीं है। दोनों में से जो झूठ बोल रहा है, जो गलत जानी कर रहा है, वो सामने आ जाएगा। अच्छा, एक हमेशा से जो है ना इस बात पे जो है ना वो मेरा पता नहीं अपना इख्तिलाफ रहा है कि ये जो एसेट्स बिहाइंड मीन्स वाला मामला है ना, ये सबसे आसान है किसी को बनवाने के लिए। किसी दिन आप मेरे साथ बैठिएगा, मैं आपको कहूंगा कि आपके, मुझे पता है कि आपके जो भी एसेट्स होंगे वो बिल्कुल महदूद से होंगे, आप मेरी तरह जो है ना हाथ का काम करते हैं और महदूद से आमदनी होगी आपकी, तो उसमें आपके पास कोई ऐसी ज्यादा नहीं होगी। मगर जो एसेट्स हैं उसको अगर कहें ना कि एक्सप्लेन कर दें डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो मुमकिन नहीं होगा। ये कभी भी मुमकिन नहीं होता, हमारी यादाश्त से बाहर की चीजें होती है, और ये सबसे आसान काम है कि किसी के ऊपर। मगर इसके साथ साथ ये भी है कि अगर फर्स्ट करें आपके पास, मेरे पास बिलियंस पड़े हैं, तो वो बिलियंस कहाँ से आए हैं? मेरा बाप अगर देखा जाए कि वो क्या करता था, दादा क्या करता था, नाना की तरफ से कुछ आया, माँ की तरफ से कुछ आया, तो ये बात इसके अंदर जो है ना हमको बैलेंस कोई करना पड़ेगा मामले को। सही, ठीक है, साबित गवर्नमेंट जो है ना यहाँ पे इसको नवाज शरीफ साहब खुद और रिकॉर्ड पे नवाज शरीफ साहब एक सहाफी के सवाल के जवाब में कि जी मनी ट्रेल दे दें, पैसा आपने कहाँ से लिया और ये अपार्टमेंट खरीदे, तो उन्होंने कहा था आपको क्या तकलीफ है कहाँ से लिए। देखें ना, ये चीज़ें भी तो फिर साबित करती ना, हिस्ट्री लिखने वाला तो कहेगा ना कि जवाब नहीं था भाई। यकीनन देखिए, जब आप ये एक आम आदमी तो यकीनन कह सकता है, फर्ज करिए कि मैं हूँ और मैं मुझसे कोई पूछे कि ये आपने मोबाइल कहाँ से लिया, तो मैं अगर उसको कह देता हूँ तो ये बात शायद मुमकिन है। मगर एक आदमी अगर वो पब्लिक फिगर है और वो आंसरेबल है पब्लिक को, तो यकीनन उसको बताना पड़ेगा कि मोबाइल कहाँ से आया और इसके वसाइल कहाँ से आया। सही, सारी बातें ठीक है और वो जवाब दे हैं पब्लिक को, हमारी तरह से नहीं है कि हम अपनी बात छुपा दें। ठीक है, कामरान मुर्तजा साहब मजीद भी इस बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कामरान मुर्तजा साहब, मैं अब आपकी तरफ आऊंगी। ये जो ब्रॉडशीट का मामला है, हम देख रहे हैं कि दोनों जानिब से बड़ी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए इस मामले पर, या फिर किसी एक फरीक को जाना चाहिए, जिस तरीके से आज बात भी की खाकान अब्बासी साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नोटिस ले? देखिए, मैं फील करता हूँ कि इस मामले में पूरा सच जो है वो आवाम के सामने नहीं आ रहा, और एलिगेशन और फिर काउंटर एलिगेशन है। किसकी बात ठीक है, किसकी बात गलत है, ये सवाल है। और अब क्योंकि एक मुतालबा भी आ गया है एक साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सो मोटो ले, तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है कि इस मामले का सो मोटो ले लिया जाए। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि फ्रीकैन में से कोई जाए, तो मुमकिन है कि वो फ्रीकैन न जाए, और वो जानबूझ के, क्योंकि कोई ना कोई जो है ना, क्योंकि एक दूसरे से ऐसे एलिगेशन है यकीनन जिसमें जो है ना वो शायद
کوئی رکے جانے سے. تو اب سو موٹو ایک مطالبے کی شکل میں یہ آ گیا, میڈیا پہ آ گیا, پرنٹ میڈیا میں بھی ہوگا, الیکٹرانک میڈیا میں بھی ہوگا. تو اسی کو بنیاد بنا کے ایک وزیر اعظم کا مطالبہ ہے, سابق وزیر اعظم کا, اس مطالبے کو بنیاد بنا کے میرا خیال ہے سپریم کورٹ اس کو سو موٹو میں لے لے, اور کم از کم قوم کو اس میں بھی سچ پتہ چلنا چاہیے کہ کیا ہوا ہے. لیکن اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی, ڈائمنشن اس کی کامران صاحب بنتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں جو چل رہا ہے سینٹ کے بارے میں جو کیس چل رہا ہے کہ جی شو آف ہینڈ کے ساتھ یا خفیہ رائے شماری کے ساتھ الیکشن ہونا چاہیے, پریزیڈنشل ریفرنس جو گیا ہوا ہے, وہاں پہ جو آبزرویشن آ رہی ہیں ججز کی, وہ تو کہتے ہیں بھی یہ کوئی مورالٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو سیاسی مسئلہ ہے. آپ سیاسی مسئلے اپنے طور پہ حل کریں, ہر بات میں ہمیں کیوں انوالو کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ اپنے طور پہ یہ سارٹ آؤٹ کریں, ہمیں اس میں مت انوالو کریں؟ دیکھیے انفیکٹ یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہوا کرتی ہے, اور حکومتیں اس کام کو کرتی ہیں, یہ ان کے فرائض میں شامل ہے, مگر وہ حکومتیں یہ باتیں نہیں کر پاتی, یہ کام نہیں کر پاتی, اور اس میں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. وہی اگین جو ہے نا وہ ہم دوسرے کا جو ہے نا دوسرے کی خرابی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, اپنی خرابی جو ہے نا وہ ہم چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جہاں حکومتوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں, یا جہاں ہمارے جیسا نظام ہوتا ہے, یا جہاں ہم جو ہے نا وہ آدھا سچ بول رہے ہوتے ہیں, تو یقیناً اس میں اداروں کا کام ہے کہ ان چیزوں کو سامنے لائے. اس سیاست میں اگر کوئی گند ہے تو اس کو جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ کرے, اور اگر پاکستان کے پیسے ہیں اور میرے اور آپ کی وجہ سے وہ ریکور نہیں ہو پا رہے, تو یقیناً جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کامران مرتضیٰ صاحب, دیگر بھی کافی الزامات لگ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں شریف فیملی پر جس طریقے سے $25 ملین رشوت ادا کرنے کا بھی الزام لگ رہا ہے. برطانیہ کے قوانین آپ کو بھی پتہ ہے کہ کافی سخت ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جب اس طرح کے الزامات لگتے ہیں تو ظاہر کریڈیبلٹی پر بھی سوالات اٹھتے ہیں نواز شریف صاحب کی, پوری جماعت کی, تو سو کرنا چاہیے اس معاملے کو؟ اور کرنا یقیناً چاہیے. دو اس کے پہلو ہیں, دونوں پہلوؤں کو آپ ذرا غور سے دیکھیے گا. ایک تو یہ ہے کہ یہ ایلیگیشن لگ رہے ہیں, اور ایسا ایلیگیشن بذات خود جو ہے نا وہ کسی پہ لگے تو وہ بہت تکلیف دہ ہوا کرتا ہے, مگر اس کے ساتھ ایک اور پہلو بھی ہے. 2012 کا ایلیگیشن 2021 میں لگ رہا ہے, تقریباً 9 سال کے بعد. تو ایسا کیوں ہے, اس بات کو بھی آپ کو ایگزامن کرنا چاہیے. جب وہ بیچ میں پرائم منسٹر رہے, جب طاقت میں رہے, ایسی بات نہیں ہوئی. بات تو مزہ تو اس وقت تھا جب یہ باتیں اس وقت آنی چاہیے تھی, مگر اسٹل چونکہ دو اس میں نقطہ نظر ہیں, اس لیے یہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, اس کو جو ہے نا وہ ایک جج کو اگر اس لیے ڈیوٹی دے دی جائے کہ وہ پروو کرے, تو میرا خیال ہے کہ اس میں قوم کا بھلا ہوگا. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. احتشام صاحب, میں اب آپ کی طرف آؤں گی. اب وزیر اعظم عمران خان جس طریقے سے ان انکشافات کو اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں, تو دوسری طرف پھر اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت پاکستان نے جو ملین آف ڈالرز دیے وہ کیوں دیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامیابی جو گردان رہی ہے دیکھیں کامیابی یہ بھی ہے, کامیابی ان کی بھی ہے. جب وہ کیس اس کا فیصلہ ہوا تھا تو پھر پی ایم ایل این نے مٹھائیاں بھی بانٹی تھی, وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب بات تو بڑی سمپل سی ہے کہ جو بار بار سب حلقوں میں بات ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی جس طریقے سے پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہے, اور الزامات بڑی سیریس نوعیت کے جو ہے نا وہ ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی قیادت پہ, خاص طور پہ پی ایم ایل این پہ, اور شہباز شریف صاحب پہ بھی نئے کیسز آ رہے ہیں. ایک مسئلہ صرف اس میں یہی ہے کہ نیب کے حوالے سے جو پور انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک منطقی انجام تک کیسز نہیں جاتے, تو پھر سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ بھی وچ ہنٹ یا یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات ہے. جہاں میرا خیال ہے حکومت کو چاہیے کہ جو اب بات ہو رہی ہے کہ جی 125 کے قریب کہا جاتا ہے کہ جی نئی احتساب عدالتیں بننی چاہیے, 30 فوری طور پہ بننی چاہیے. سپریم کورٹ نے کہا اس کے لیے 2.5 ارب روپیہ بھی حکومت نے مختص کیا ہے, تو یہ کام جلدی جلدی ہونا چاہیے. آج بھی آپ دیکھ لیں 2 نئے ریفرنس اور 7 انویسٹیگیشن اور 5 کچھ اور چیزیں انہوں نے انکوائریاں منظور دی ہیں نیب نے. تو سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ کہ بھی آپ کیسز کو جب آپ منطقی انجام تک نہیں لے کے جاتے, اور آپ بندے کو 1 1.5 سال جس طرح خواجہ سعد رفیق اور لوگ ہیں 1.5 سال کے بعد ضمانتیں اگر ہوں گی, سپریم کورٹ ویسے احتشام صاحب یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچتے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے؟ دیکھیں اب حکومت کے لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جی جس طرح بڑے بڑے وکیل 5-5 کروڑ کے وکیل, نواز شریف صاحب تو کہتے ہیں میں وکیلوں کی فیسیں دے دے کے تھک گیا ہوں. خواجہ حارث صاحب کے بارے میں ہے کہ جی 5 کروڑ روپے لیتے ہیں, یہ زیادہ جانتے ہوں گے. کامران صاحب خود ماشاءاللہ ماہر وکیل ہیں, یہ تو خیر ان کی بات ہے. اب اپنی جگہ پہ تو ہے کہ سارے لوگ اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں کہ جی پیسے دینے کی بات ہو, اور پھر یہ ہے کہ
ان کا معاملہ ہے کہ جی 40,000 50,000 روپے دیتے ہیں جو ان کے انویسٹیگیشن آفسر ہوتے ہیں، نیب کے نئے نئے لڑکے ہوتے ہیں. اور آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے بھی کئی دفعہ سرزنش کی، نیب کے جو وکیل پیش ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا آپ تیاری کر کے نہیں آتے، آپ کو ABC نہیں پتہ بنیادی چیزوں کی. تو اب یہ حکومت کی مشکلات ہیں اگر آپ نے کیسز کرنے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ جو الزام ڈے 1 سے لگ رہا ہے جی یہ سیاسی بنیادوں پہ معاملات ہوتے ہیں. ابھی الزام براڈ شیٹ نے یہ بھی تو لگایا نا کہ جی جو کیسز ہم نے فائنلائز کیے تھے وہ حکومت نے واپس لے لیے، نیب نے کہا مت کریں. اب اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا، مریم نواز صاحبہ اس لیے تو صحیح کہہ رہی ہیں اس حوالے سے کہ جی اتنا پیسہ دیا گیا، دینے کے بعد پھر آپ نے کیس کیوں واپس لیا. تو یہ داغ تو نیب کو دھونا پڑے گا اپنے طور پر. حکومت کو چاہیے کہ آؤٹ آف دی وے جا کے یہ کام کرے، تاکہ اب 2.5 سال ہو گیا ابھی تک تو الزامات ہیں نا، کنوکشن تو بہت کم ہوئی ہیں. چلیں یہ کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، ویسے تو اپوزیشن بات کرتی ہے کہ انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں تو کیسز بنتے، لیکن کچھ جینوئن کیسز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ثابت نہیں کر پاتے کچھ بھی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں پر آپ دیکھتے ہیں فلاح ہے؟ کمزوری کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ کمزوری ایسا ہے کہ کمزوری اس میں جو بنیادی کمزوری ہے وہ نیت کی خرابی ہے. اس طرح کے محکمے جو ہیں جو صرف جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اپوزیشن کو. سب سے پہلا پرابلم جو ہے نا یہ ہوتا ہے. اور آپ کو 2-3 چیئرمینوں کا جو نیب کے چیئرمین رہے ہیں ان کا مجھے آپ کہہ دیں کہ ذاتی طور پہ کچھ پتا ہے کہ ان کو چیئرمین بنوانے میں جو ہے نا وہ کسی پراپرٹی آئیکن کا بھی ہاتھ رہا ہے. اگر آپ کے ملک میں اس طرح کے ادارے کا چیئرمین جو ہے وہ کسی پراپرٹی کا آئیکن جو ہے نا وہ لا کے لگواتا ہے، بھلے وہ نون نے لگایا ہوگا، بھلے وہ پیپلز پارٹی نے لگوایا ہوگا، تو پھر اس کے اور یا چلے اس پہ جھوٹا یہ الزام ہوتا ہے تو پھر اس ادارے کی نام لے لینا، مرحوم ایڈمرل فصیح بخاری کا نام لے لینا آپ. پھر آپ کہیں گے کہ ان کا نام لیتے ہیں آپ. حقیقت ہے، یہ تو حقیقت ہے. ابھی جو موجودہ چیئرمین لگے ہوئے پیپلز پارٹی پہ من کے لگائے تھے. ہاں جی، بہت سے لوگوں کو یہ جو ان سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے. ٹائم چونکہ کم ہے کامران مرتضیٰ صاحب، وقت کی قلت کی وجہ سے معذرت کے ساتھ یہاں پروگرام وقت ختم ہو جاتا ہے. بہت بہت شکریہ JJOI کے رہنما کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.